अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइज़ एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सूफिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज 8 मार्च है और ख़वातीन का जो आलमी दिन है वो आज मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज ख़वातीन को प्रेजेंट करने के लिए मेरे स्टूडियो में मेरे साथ आज की जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं। पहले मेरे मेहमान हैं मिस नाइला भट्ट हमारे साथ हैं। इनका ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, प्रिंसिपल हैं और अदब से तो इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। और अगर शायरी की बात की जाए तो उसमें भी ये बहुत आला मुकाम रखती हैं। इसके अलावा जो दूसरी हमारी मेहमान हैं वो है मिस नफीसा ताहिरा, एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ये साबिका लाइब्रेरी सेक्रेटरी DBA गुजरांवाला भी हैं। इसके अलावा अगर बात हम करें इंडिपेंडेंट, कहते हैं ना ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिकर लॉ चैम्बर है, उनको इंडिपेंडेंटली रन कर रही हैं। और अगर सोशल वर्किंग की बात की जाए तो बहुत अच्छी सोशल वर्कर भी हैं, तो इनको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। और एक और बात जो मैं आपको बताते चलूँ कि जो मिस हमारे साथ नफीसा ताहिरा हैं, इन्होंने 2018 के जो इलेक्शन थे उनमें NA 82 की जो टिकट होल्डर भी रही हैं और इसलिए तो आज ये ख़वातीन को प्रेजेंट करने आई हैं हमारे पास। तो इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में राइज़ एंड शाइन में और रेड न्यूज़ के स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो कैसा लग रहा है आप एज अ ख़वातीन के आलमी दिन पे ख़वातीन को प्रेजेंट करने आई हैं? तो सबसे पहले मैडम नाइला भट्ट से मैं ये सवाल करूँगी कि आप हमें बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे ख़वातीन के कौन से मसाइल हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना मसाइल की या किसी कोई भी बात करते हैं तो कहते हैं ख़वातीन आज़ाद है, ख़वातीन को तो हर हक़ है, एजुकेशन में भी उनको तालीम दिलवाई जा रही है। अगर हम बात करें जॉब वगैरह की, प्रोफेशंस की, तो कहते हैं ख़वातीन उधर भी हैं। तो ख़वातीन किन हकूक़ के लिए चलती हैं, किन हकूक़ के लिए एहतजाज करती हैं या किन हकूक़ के पीछे जा रही हैं? लेकिन आप बताएँ कि ख़वातीन को कौन कौन से मसाइल हैं? सूफिया, आपकी बात दुरुस्त है कि कहने को तो हमें बहुत सारी सहूलतें हासिल हैं और बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एक बड़ा तबका तो नहीं, लेकिन किसी हद तक जो मिनिमम एक तबका है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हासिल भी हैं। लेकिन हमारे जैसे जो अंडर डेवलपिंग या कह लें डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें अभी भी ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उनको बहुत ज़्यादा जो हैं वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है। हकूक़ की जहाँ तक बात की जाती है तो हम ये नहीं कहते कि हकूक़ नहीं दिए गए, हकूक़ दिए तो हैं लेकिन हकूक़ पहुँचे नहीं हैं। बहुत हद तक लॉ में, जैसे कि मेरे साथ मेरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी भी कि कौन कौन सा लॉ हमारे पास मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि ख़वातीन उससे अवेयर नहीं है। बिल्कुल ऐसे हमारे हकूक़ तो हैं, लेकिन ख़वातीन को ये नहीं पता कि हमने उन हकूक़ को अपने तक किस तरह से, उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, जहाँ हम किस तरह से अपने हकूक़ ले सकती हैं। बिल्कुल बेशुमार, जैसे कि मैं एक कारकुन खातून हूँ तो मेरे साथ बेशुमार ख़वातीन जो हैं वो वाबस्ता हैं। उनके मसाइल में सुनती रहती हूँ, मेरी नज़र में भी आते रहते हैं। उनमें चाहे उनके बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर जो है उसका इशू हो, या आप देखें इलेक्शन ड्यूटीज़ एक बहुत बड़ा इशू है, ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ा इशू है जो वेडलॉक पॉलिसी के तहत आमतौर पर मतलब कानून तो मौजूद है, मैम बताएंगी हमें, कानून मौजूद है, लेकिन वो किस तरह से जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हमें कितना ज़्यादा ख़वार होना पड़ता है। फिर आइली कवानीन जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनको औरतों को अपने हक़ के लिए किस तरह लड़ना पड़ता है ये या उनको अवेयरनेस नहीं है। मेरे ख्याल में बेसिकली हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो तालीम है। क्योंकि मैं उस शोबे से भी वाबस्ता हूँ, तो अभी भी हमें तालीम के शोबे में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि सबसे पहले बच्चियों को या ख़वातीन को अवेयरनेस आ सके। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हमारे पास ख़वातीन बच्चियाँ होती हैं, MA तक तालीम होती है, लेकिन पता नहीं कि हमारे राइट्स कौन से हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चियों को बहुत दफ़ा हम पूछते हैं या बच्चियाँ हमसे आकर भी बात करती हैं तो हमें एहसास होता है कि ये तो अपने हकूक़ से वाकिफ़ ही नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अब एक छोटा सा इशू होता है, किसी भी कारकुन खातून को ये नहीं पता होता कि मुझे ऑफिसेज़ में कहाँ जाना है और किसके साथ जाकर डील करना है। फिर सिंफी इम्तियाज़ एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशन में औरत है तो ये तो बात उसके साथ साथ चलेगी जी, ऐसे ही, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल तो इकट्ठे ही काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें भी एक मैंने काफ़ी दफ़ा ये एक इशू हाईलाइट किया है कि जैसे ख़वातीन के कॉलेजेस हैं, चूँकि मैं एक प्रिंसिपल हूँ डिग्री कॉलेज की, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें जो है आप ख़वातीन का अमला फ़राहम कीजिए।
جو کلیریکل آفس میں یا ایڈمن کا جو عملہ ہے وہ خواتین کے کالجز میں خواتین ہی کو ہونا چاہیے. وہاں بھی بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ جب میل لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح ہم سے جو ہائی لیول کے آفیسز ہیں ان میں جب خواتین جاتی ہیں, جیسے ڈائریکٹریٹ جاتی ہیں, سیکریٹریٹ جاتی ہیں, تو تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بینگ اے وومن. اگر ایک مرد جا رہا ہے یا مرد ڈیل کر رہا ہے اپنی پرابلمس کو تو شاید اس کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا ہے. اور جب کوئی بات ہوتی ہے, کسی قانون کی بات ہوتی ہے, تو عورتیں اپنے حق کے لیے بات کرتی ہے, تو اکثر کہنے کو یہ ملتا ہے کہ یہ تو پڑھی لکھی عورت ہونے کے باوجود, ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود اس پہ بات کر رہی ہے. ابھی ایجوکیٹڈ خواتین ہی اس پہ بات کریں گی, اویئرنیس ہی ان کو ہے. بالکل, ان کو ہی تو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پر فلاح ہے. ہم ان خواتین کی, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, ہم ان خواتین کی بات نہیں کر رہے کہ جن خواتین کو تمام حقوق حاصل ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے پیچھے بھی ہمارے باپ ہیں, بھائی ہیں. تمام باپ, تمام بھائی ایسے نہیں ہیں کہ جو حقوق نہیں دیتے. بے شمار مرد جو ہیں انہوں نے اپنی خواتین کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو تمام حقوق دے رکھے ہیں. ہم بات ان کی کرتے ہیں کہ جن کو بدقسمتی سے حقوق میسر نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ان کی آواز ہمیں بلند کرنی چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے. تو صرف ایسا ہی ہے, لیکن پہلے ہمیں اویئرنیس دینی پڑے گی تاکہ وہ پراپر وے میں انہیں یہ پتہ چل سکے کہ انہیں کہاں جا کر بات کرنی ہے اور کہاں جا کر اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے. تو یہ ہمیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی اویئرنیس دینی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل. ایجوکیشن تو ہوتی ہے لیکن ایجوکیٹ نہیں ہوتا کوئی, تو کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ہماری جو معزز مہمان دوسری بیٹھی ہیں وہ اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتی ہیں کیونکہ وہ قوانین کو بہت اچھی طرح سے لیکن قوانین کو تو وہ جانتی ہے, قوانین تک پہنچنے تک کیا کرنا چاہیے وہ تو ہمیں جواب دے گی کہ جب ان کے پاس کوئی چلا گیا, ان کے پاس کو کس طرح جائے, کہاں سے اویئرنیس, کہاں سے ایجوکیشن ملنی ہے, وہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو کچھ میں تبھی کہتی ہوں کہ سب سے پھر بیسک جو ضرورت ہے وہ ہے ایجوکیشن کی. ایک ایجوکیٹڈ لڑکی جو ہے اس کو پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کسی وکیل سے رابطہ کرنا ہے یا اس کو اگر پولیس میں کوئی خدا نہ خواستہ اس کو ہیرسمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے, آئلی قوانین کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے, یا ایک بیوی ہے اس کو ہسبینڈ کی وجہ سے کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے, کھلا ہے اس کے لیے, تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ یعنی وہ گائیڈ لائن کے لیے کسی جگہ پہنچ جائے گی. مسئلہ وہاں پر ہے جہاں پر ایجوکیشن ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بیسکلی ہمیں سب سے پہلے ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو وہ پڑھی لکھی مائیں ہوں گی, وہ پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گی, تو وہاں سے آپ کی پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گی. ایسی ہے. اب میں مس نفیسہ کی طرف چلتی ہوں. مس نفیسہ طاہرہ, آپ ہمیں یہ بتائیں, جیسے یہ کہہ رہی تھی میڈم, کہہ رہی تھی کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے, لیکن اویئرنیس کے بعد ہی کو آپ تک آئے گا. تو آپ بتائیں کہ خواتین کے لیے کون کون سے قانون ہیں اور کون کون سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم کی ساری ڈسکشن سنی, ان میں سے ایک کویسچن تھا کہ بچیاں تعلیم حاصل کر لیتی ہیں اس کے باوجود بھی انہیں اویئرنیس نہیں آتی. آپ نے بھی کہا کہ ماسٹرز تک چلی جاتی ہیں اس کے باوجود بھی ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے اپنا رائٹ کیسے لینا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر آ چکے بات تو عالمی دن کی ہو رہی ہے وومن کے, تو میں انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں لیول پہ بات کروں گی. جو خواتین ہیں ہمیشہ ہی مصیبت کا اور کرائسس کا شکار رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہماری اس سوسائٹی میں ایک ٹپیکل سوچ ان کے لیے رکھی گئی ہوئی ہے جس کو فالو کرنا ان کا مقدر سمجھا جاتا ہے, بنا دیا جاتا ہے. معاشی طور پر انہیں بہت پیچھے رکھا جاتا ہے, ان کی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. ماسٹر کسی بھی وہ شعبے میں کر لیتی ہیں, بالکل ایسے ہی, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. ان کو نہ گھر میں دی جاتی ہے نہ باہر سوسائٹی میں انہیں ملتی ہے. ایسے ہی ہے. اب ہماری جو خواتین یہاں پر کام کرتی نظر آ رہی ہیں, اتنی خواتین, وہ بہادر خواتین ہیں ہماری, کہ وہ اتنے ڈیلی نیو سے نیو ٹرائل فیس کرتی ہیں. بالکل ایسے اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ سٹے رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ آنے والے جنریشن کے لیے ہوپ کا باعث ہے. تو عالمی دن جو ہے یہ اسی چیز کو اجاگر کرتا ہے کہ ہم ان کی جو قربانیاں ہیں, جو ان کی مشکلات ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں, ہم ان کو ہائی لائٹ کریں. اب بات کرتے ہیں ہم قانون کی طرف. جی بالکل ایسے ہے کہ کون کون سے ایسے رائٹس ہیں جن کو فالو کر سکتی ہیں. جی, قانون لا ایسا ہے کہ جو کہ ہر انسان کو طاقتور بناتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان سے اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے.
بنیادی طور پر تو یہ ہر خاتون کو لاء کی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کو پریکٹیکلی دیکھ سکے کہ میں نے اپنے رائٹس کہاں سے لینے ہیں. آپ کا کانسٹیٹیوشن ہو وہ عورت کو حقوق دیتا ہے. جہاں تک کہ ہمارے لاز کی بات ہے, بہت سارے لاز وومن پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں, جس میں آپ کا دا پروہیبشن آف چائلڈ میرج ایکٹ ہے, انڈین ڈیورس ایکٹ ہے, نیکسٹ آپ کا پنجاب پروٹیکشن آف وومن. تو آپ ہمیں یہ بتا دینا کہ یہ جو ان کے لیے بنائے گئے ہیں, آپ نے بات کی کہ ڈیورس اور جو چائلڈ میری ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو ڈیورس کی سب سے زیادہ وجوہات کیا ہے اور کس حد تک اس کی شرح کس حد تک جا چکی ہے؟ جی, ڈیورس کی جو ہے شرح تو بہت زیادہ موجودہ دور میں ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اور اس کی جو بیسک وجہ ہے یا موسٹلی بتائی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عورتیں چونکہ بہت زیادہ موبائل کا یوز کر رہی ہیں. اچھا, میں اس پہ ایک بات کہوں گی کہ اکثر معاشرے کی بات کرنے لگی ہوں, کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کی ڈیورس ہو جاتی ہے, وہ وجہ کوئی بھی ہو, اس عورت کو معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے شادی کر رہا ہے تو وہ لڑکی ان میرڈ ہو, موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر ڈیورس جتنی بھی ہوتی ہیں اس کی آپ کو لگتا ہے کہ کون کون سی وجوہات ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے خواتین کے لیے, تاکہ ان کو اویئر ہو جائے کہ کون کون سی وجہ یہ ڈیورس کی بنتی ہے اور کیا ایسے معاملات ہوں کہ اس تک بات نوبت ہی نہ ڈیورس تک کی نا. تو کون سے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ نے کیا جج کیا کہ ان میں زیادہ قصوروار کون ہوتا ہے یا کس چیز کی کمی ہے جو یہاں تک نوبت آتی ہے؟ جہاں تک میڈم بات ہے کہ قصوروار کون ہے, نہ ہمارا مرد قصوروار ہے نہ عورت قصوروار ہے, بات صرف سوچ کی ہے. ہم نے چونکہ پریکٹیکلی بہت کم سوچتے ہیں, سارا دن بس آئی چلائی کرتے ہیں, اس وجہ سے پھر ہم اپنے جو زندگی کے مسائل ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ نہ سمجھ پاتے ہیں, نہ ان کو ہم سولو کرنا جانتے ہیں. اب لیڈیز گھروں میں ہیں, انہوں نے کام کرنا ہے, معاشی حالات ہمارے ڈاؤن ہیں. جو پاکستان میں لیں تو فی کا آمدنی مرد کی بہت کم ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس وجہ سے پھر وہ تو میں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور بات وہ شک اور کوئی بس ایویں جگہ جو ہے وہ باتیں بنا لی جاتی ہیں, جس سے پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. بیسک وجہ یہی ہے کہ جو مرد اور عورت کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے, وہ ڈیولپ نہیں کی جاتی. اس کے بعد پھر وومن جو ہے ہر وقت ہراسمنٹ کا شکار رہتی ہے, ٹارچر, مینٹلی ٹارچر, بالکل مینٹلی ٹارچر اس کو کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اگر وہ کام کرنا بھی چاہے, باہر نکلتی ہے تو وہاں پہ سیکیور نہیں ہے, سفر کرتی وہاں سیکیور نہیں ہے, گھر میں وہ سیکیور نہیں ہے. تو جب اس عورت کے اندر سیکیورٹی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر اس طرح کے ایشوز ہیں گھر میں, چونکہ اس نے تو خاوند سے بات کرنی ہے, جدھر بھی آئے گی اسے بات کرنی ہے, تو مسائل کا جب پراپر حل نہیں نکلتا پھر وہاں سے یہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں. اور پھر وہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو دین وہاں پر یہی پرابلم آتے ہیں, اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں لڑکی باغ کے شادی اس نے کر لی ہے, وہاں پہ بھی اس کی جو پسند اور ناپسند ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. تو ہمارے پرابلم صرف مس مینجمنٹ کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی ہے. تو بالکل ایسے ہی اسی ٹاپک پہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے کہ چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد ہم کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسا
سب کو پتا ہے کہ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ تو آج ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ حل کرنے کا پوچھ سکے، سوچ سکے اور سن بھی سکے کہ کس طرح سے جو مسئلے مسائل ہیں گھروں کے اور جو خواتین کو جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں، خواتین کے لیے کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں، یہ سارا ہم جان سکیں. اور اس لیے میں کہوں گی کہ پروگرام پہ ذرا فوکس کیجیے گا کیونکہ آج آپ کو جو آپ کے حق ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں اویئرنیس دی جا رہی ہے. جی مس نفیسہ، آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ خواتین کو جو مسائل ہیں انہیں صحیح طریقے سے سنا نہیں جاتا. اگر انہیں صحیح طریقے سے سنا نہیں جاتا تو اسی معاملے میں تکرار وغیرہ ہوتی ہے جو کہ نوبت بہت آگے تک چلے جاتی ہے. تو آپ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ ہمیں بتائیں کہ خواتین کے لیے کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور خواتین کے رائٹس کون کون سے ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتی ہیں. خواتین کو بہت زیادہ رائٹس اویلیبل ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں، اس کے بعد اس کے تحت یہ ہیں تو ان کو فریڈم آف موومنٹ، اس کے بعد بزنس کرنے کا ان کو رائٹ حاصل ہے، اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتے ہیں، پسند کی شادی کرنے کا ان کو رائٹ حاصل ہے. بالکل رائٹس تو ہیں، لیکن اگر کوئی پسند کی شادی کرے تو ایشو، اگر کوئی لڑکی جائیداد سے حصہ مانگے تو ایشو. رائٹس تو بہت زیادہ لیکن ان کو مل نہیں رہے. اگر اپنے حق کے لیے بولتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ زیادہ آزادی مانگتی ہیں. جب اتنی ایک پاکستان جیسے ملک میں رہ کے تو آزادی یہ یورپ والے مانگتے ہیں، بھی ایسا نہیں یورپ والی آزادی آپ کو لگتا ہے خواتین مانگتے ہیں؟ خواتین تو اپنے حق مانگتی ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، خواتین حق مانگتی ہیں تو ان کا رائٹ ہے، مانگنا چاہیے. مانگنے سے ہی کچھ چیز ملے گی نا. آپ بولیں گے نہیں، آپ بات نہیں کریں گی، آپ کچھ مانگیں گی نہیں تو اویئرنیس کیسے آئے گی؟ اس لیے مانگتی ہیں، اس میں کوئی آبجیکشن نہیں. جو آپ کے پاس ڈیورس کے کیس وغیرہ آتے ہیں وہ کس حد تک ان کی شرح کیا ہے اور ان میں بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ لاسٹ ایئر تو یہ کرونا کے بعد مور دین 2000 جسٹ ڈیورس کے دعوے جو ہیں وہ دائر ہوئے ہیں. صوفیہ، ایک کویسچن میں بھی بالکل آپ پوچھیں کیونکہ ہمارے آپ جو بھی ان سے کویسچن پوچھیں گی وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. ہمارے ناظرین سن رہے ہیں. بالکل، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہماری بچیاں پڑھ تو جاتی ہیں لیکن ان کو کسی بھی لا کا یا انہیں ایون دن یہ نہیں پتا کہ اگر انہیں کوئی پریشانی بن گئی ہے یا وہ فیس کر رہی ہیں تو انہیں کہاں جانا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے یا کہاں جانا چاہیے، اور کون سے اس وقت پروٹیکشن کے کون کون سے ادارے ہیں جو بچیوں کو پناہ دے سکتے ہیں یا بچیاں آپ تک کیسے جا سکتی ہیں. میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں میں آپ جیسے لوگوں کو کیا ہم انوائٹ کر کے ان بچیوں کو اویئرنیس پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ میڈم، آپ کا بہت اچھا اور ویلڈ پوائنٹ ہے اور میں خوش ہوں کہ بطور آپ ڈگری کالج کے پرنسپل ہونے کے آپ نے اس پوائنٹ پہ سوچا. دیکھیں، ورکشاپ جو ہے وہ کسی بھی شعبے کی ہو بہت ضروری ہوتی ہے اور لا کی اویئرنیس دینا ہے، اس پہ ورکشاپ کنڈکٹ کرنا کالج لیول پہ ضرورت بھی ہے اس کی، یہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسی ہے. آپ نے کہا کہ لڑکیوں کو چونکہ اویئرنیس نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت ساری لڑکیاں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا ان کو والدین مختلف ایشوز کی وجہ سے جب انڈیپینڈنٹلی باہر نکلتی ہیں فیس کرنا پڑتا ہے، پھر واپسی گھر نہیں جا سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ نے اس کے لیے جو ہیں وہ شیلٹر ہوم بنائے ہیں جس میں دارالامان جسے آپ کہتے ہیں. اب یہ جو ادارے ہیں 36 اضلاع کے اندر اپنا پنجاب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت کام کر رہے ہیں. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو دستک بہت اچھا ادارہ ہے، وہ وومن کے پروٹیکشن اور شیلٹر دینے کے لیے کام. ان کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ اگر کوئی فیمیل وہاں تک جاتی ہے تو ان کی کون کون سی شرائط ہے جن کو امپلیمنٹیشن کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح کی خواتین آئے تو ہم اس کو رکھتے ہیں، یا کیا وٹنس ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں تو بہت لازم ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہوتی ہیں؟ شرائط تو ہر ادارے کی ڈیفرنٹ ہے لیکن موسٹلی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ بالکل لاوارث ہے، اس کا کوئی پیچھے سے والی وارث نہیں ہے یا اس وقت اس کی جان کو خطرہ ہے، تو فار دا ٹائم بینگ یہ لائف ٹائم کے لیے رکھتے ہیں یا کچھ ٹائم کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، یا یہ اس خاتون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں پہ رہنا چاہتی ہے؟ نہیں، خاتون پہ تو ڈیپینڈ نہیں کرتا. اصل میں شیلٹر ہوم ان خواتین کے لیے ہیں جو بالکل لاوارث ہیں، لیکن اگر ان کی وہاں پر ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو کچھ سکھا دیا جاتا ہے، جیسے پارلر کا کام ہے، کوکنگ ہے، تو ان کو ٹرین کر کے اس کے بعد ان کی شادی اگر کر دی جائے تو یہ بھی. تو میم کیا یہ ضروری ہے کہ وہ کسی کے توسط سے جائیں، جیسے پولیس کے یا کسی لائر کے توسط سے جائیں، کہ یا کوئی بھی بچی کسی پریشانی کی صورت میں یا کسی بھی گھریلو جیسے یا کوئی بھی مس ہیپ ہو اگر، تو کیا وہ انڈیپینڈنٹلی سیدھی وہاں جا سکتی ہے پناہ لینے کے لیے، کہ یا اس کے لیے کوئی پراپر وے ہوتا ہے؟ ہاں جی، نہیں، لا ایک آپ کو ایک پروسیجر دیتا ہے. بالکل. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو علاقہ مجسٹریٹ ہے
ان سے اجازت لیں، پھر آپ کو وہ جو ہے کر دیتے ہیں ریفر متعلقہ دارالعلوم۔ مس آپ میڈم ہمیں بتا رہی تھی کہ خواتین کو جب الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو اس کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ مطلب مجھے تو اس کا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو اس میں کون سے کرائسس ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ کرائسس ہوتے ہیں کہ بچیوں کو مطلب ہمیں اعتراض نہیں ہے، میں جنرلی صرف ان چیزوں پہ بات کر رہی ہوں جو میری بچیاں مجھے آ کر بتاتی ہیں۔ سٹی میں ہوتا ہے یا وداؤٹ آؤٹ آف سٹی جانا ہوتا ہے؟ جی آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑتا ہے، گاؤں میں بھی جانا پڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے ایک تو سامان کلیکٹ کرنے میں آتا ہے، جو کہ ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے، ہمیں آنر دیا جاتا ہے کہ جی آپ چونکہ کالجز سے ہوتے ہیں، معزز ہیں، ہم اس لیے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، اسکول سائڈ کو نہیں دیتے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کے وہی معزز پروفیسرز جو ہیں وہ کچہریوں میں رل رہے ہوتے ہیں، یا وہ سامان کلیکٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں والی خواتین جو ہوتی ہیں وہ خود ڈبے اٹھا رہی ہیں، وہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ تو بہت دفعہ میری لیکچرز نے یا میری پروفیسرز نے یہ کہا ہے کہ آپ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں کہ ہمیں ڈیوٹی کرنے میں ایشو نہیں ہے، وہ ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں۔ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ڈیوٹی کریں تو آپ کے ساتھ کوئی اسسٹ ہونا چاہیے جو آگے سے کام کرے۔ بالکل، کم از کم یا یہ ہے کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر سامان جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے۔ یہ زیادہ میں نے اس لیے بات کی کہ آج کل چونکہ کچھ الیکشنز کے سلسلے میں، بائی الیکشنز کے سلسلے میں کچھ ایشوز سامنے آئے، تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ جب خواتین کی جو ڈیوٹیز ہم لے رہے ہیں یا ان سے جو کام ہم کروا رہے ہیں، ہم ان کو کہاں تک فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو میڈم ایک اور میں آپ سے یہ سوال کروں گی، آپ کا ایشو ہے جو سن لیا گیا۔ سیکنڈ میں آپ سے یہ کویسچن کروں گی کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ خواتین ہی خواتین کی دشمن ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ جی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے اور کسی حد تک غلط بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بہو خود تلاش کرنے جاتی ہیں۔ بیٹے کی شادی کے لیے بھی خواتین کو آگے کیا جاتا ہے کہ جا کے لڑکی کو دیکھ لے، اگر بیٹی کی شادی ہے تو بھی خود ہی دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہو تو اپنی لے آتی ہیں، تو اس کے بعد مسئلے مسائل خود کی جو چوائس ہوتی ہے اسی پہ آپ۔ اچھا اس پہ بھی، اور یہ بھی دیکھیے کہ ہمیں سب سے بڑا میرا خیال ہے بچیوں کو جو اعتراض ہے، آج کل کی پڑھی لکھی بچیوں کو یا شروع سے پڑھی لکھی بچیوں کو اعتراض ہے کہ خواتین آتی ہیں، دیکھتی ہیں اور ریجیکٹ کر کے چلی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں مرد تو دیکھنے نہیں جاتے، خواتین ہی جاتی ہیں اور خواتین ہی ریجیکٹ کر کے آتی ہیں۔ تو پھر خواتین ہی کہیں نہ جس کو پسند کر کے لے آتی ہے پھر اس کے ساتھ انصاف۔ جی ان کے ساتھ بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ بعد میں جو ہے وہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں اس میں ہم کلیہ لاگو نہیں کر سکتے۔ آپ کو 100 مثالیں ایک جیسی ملیں گی تو 2-4 ڈیفرنٹ میں ملیں گی۔ تو کہیں پر واقعی خواتین کا قصور ہے اور کہیں پر مردوں کا قصور ہے۔ ہم نہ تو ٹوٹلی مردوں کو قصوروار کہہ سکتے ہیں، نہ ٹوٹلی خواتین کو قصوروار کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض کیسز میں خواتین ہی خواتین کی دشمن ہیں۔ اب اگر ساس بہو کی آپ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مرد کے بھی تو کچھ فرائض ہیں نا، وہ چاہے تو وہ بیلنس کر سکتا ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں مرد پہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کہیں پر مردوں کا قصور ہے، کہیں پر خواتین کا قصور ہے۔ بہت سارے کیسز میں ہمیں مرد مظلوم نظر آتا ہے۔ میں کبھی یہ بات نہیں کہوں گی کہ میں ایک خاتون ہوں چونکہ تو خواتین ہی ٹھیک ہیں، نہیں، بعض جگہوں پر خواتین غلط ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ ریشو میرا خیال میں زیادہ ایسی ہے کہ خواتین ابھی تک مظلوم ہیں، کیونکہ مرد جو ہے وہ کبھی بھی باہر نکل سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے اگر گھر ٹوٹتا ہے یا اور کسی بھی کیس کے سلسلے۔ لیکن ایک خاتون جو ہے وہ یہ سب نہیں کر سکتی، ایک لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی۔ بھائی نے گھر سے اگر نکال دیا ہے، باپ نہیں رہا ہے اگر، یا ساس سسر نکال رہے ہیں گھر سے خاوند، تو عورت کہیں نہیں جا سکتی۔ مرد کو تو سب حاصل ہے نا، وہ باہر فٹ پاتھ پہ بھی سو سکتا ہے، وہ ہوٹل سے بھی کھانا مزے سے جا کے کھا لے گا۔ بالکل ایسے ہماری جو خواتین ہیں اگر اپنے رائٹ کے لیے بات کرتی ہیں تو ان کو یہ مطلب اس کے بعد ان کے بارے میں کون کون سی باتیں کی جاتی ہیں؟ رائٹ کے لیے بات بھی عورت بول ہی نہیں سکتی ہے بہت، اور آپ پریزنٹ بھی تو انہیں خواتین کو کہہ رہی ہیں نا جو اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو خواتین اپنا حق لے سکتی ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے جو خواتین اپنے حق لے سکتے ہیں ان کے ساتھ مسئلے مسائل بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ کیوں میڈم مس نفیسہ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں کہ آپ کے پاس خواتین آتی ہیں، ان میں کس حد تک وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو بالکل اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہمارا یہ حق ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے، یا بہت سے ایسی خاتون زیادہ آتی ہیں آپ کے پاس جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رائٹ کیا، وہ آپ سے آ کے پوچھتی ہوں گی کہ ہمارا کون کون سا رائٹس ہے یا کس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟
اس کو میں ایسے بتانا چاہوں گی کہ موجودہ دور میں جو ہماری خاتون ہے وہ اویئر ہو گئی ہے. مثلا ان کی شادی پہلے ہوتی تھی تو ان کو اپنے یہ نہیں تھا کہ ہم نے مینٹیننس جو ہے وہ کس طرح لینا ہے. آج کی جو خاتون ہے اسے پتہ ہے کہ چونکہ یہ سہولت کورٹ میں موجود ہے سو وہ کمپرومائز نہیں کرتی اتنا زیادہ کہ اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ توجہ نہ دے. وہ چاہتی ہے کہ میرا میں نہیں اگر پڑھی تو میرا بچہ وہ آگے اچھا پڑھے لکھے. اس کے لیے پھر اویئرنیس ہونے کی وجہ سے وہ کورٹ میں آتی ہے اور پھر مینٹیننس کا دعویٰ دائر کرتی ہے کہ اور باقاعدہ کورٹ اس پہ اس کو ریلیف دیتی ہے اور بچوں کے خرچہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو خواتین جو ہیں اب قابل قدر کافی زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے لیکن بہت زیادہ ابھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں ہماری خواتین پرابلم ہے جو جتنی بھی خاتون جس کو اویئرنیس نہیں ہے اس کے لیے تو ایک ایک قدم بہت زیادہ مشکل ہے. بہت مشکل ہے. اب اس کو شکار جیسے کیا جاتا ہے آنر کلنگ پہ مین چیز اس کی. اس کے بعد پھر اگر جو ایسڈ تھروئنگ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کے بعد اس کو فیسلٹیز اور نہیں ہیں. لیکن چونکہ پراپرٹی پہ اگر وہ مانگے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی شادی کر دی گئی. اگر حصہ لوگے تو ہمارے گھر بھائیوں کے ساتھ آپ کی گئی, ماں باپ ہمارے نہیں رہیں گے اگر حصہ میں. اس کے ایشو تھے. لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ اس پہ لاز بن چکے ہیں وہ اپنا وراثتی حق لے سکتی ہیں. خواتین اب بطور ججز کام کر رہی ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ خواتین مسائل کے ساتھ ساتھ جو بھی ہیں اپنی ہمت کو برقرار رکھنا چاہیے, برقرار رکھیں اور اس پہ اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں اور ورک کریں تو بہت اچھے چانسز ہیں, بہتر حالات ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل. سب سے زیادہ جو حقوق عورت کو دیے ہیں وہ تو ہمارے مذہب اسلام نے دیے ہیں. اگر ہم انہی حقوق کو اگر عمل میں لے آئے نا تو میرے خیال سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کریٹ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ عورت حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو عورت انہی حقوق کو مانگتے جو اسلام نے دیے ہیں. اس سے ایکسٹرا کچھ نہیں وہ مانگتی ہے. اسلام نے جو حقوق دیے وہ, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں وہ بھی حقوق پورے عورت کو دیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے. مسئلہ ہی عملداری کا ہے, مسئلہ ہی عملداری کا ہے. اگر وہ عمل میں آ جائیں تو میرا خیال میں کسی خاتون کو کوئی ضرورت رہتی ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق دے دیے اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی حقوق دے نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ صرف ان کو جو ہے عمل میں لایا جائے. اور میں میم سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسی خاتون جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اویئرنیس بھی اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, تو کیا کوئی ادارہ ایسا ہے جیسے میں سن رہی تھی آپ بتا رہے تھے کہ بہت ساری این جی اوز بھی کام کرتی ہیں, تو وہ کیا پھر اپنے حقوق کے لیے آپ جیسے لوگوں کے پاس آ سکتی ہیں کہ آپ انہیں گائیڈ کریں کہ وہ کہاں جائیں اور کس جگہ جائیں اگر ان کے پاس؟ مجھے لگتا ہے میڈم نائلہ کے پاس کوئی ایسا کیس ضرور ہے جو بار بار اسی پہ بات کر رہی ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ جی میرے پاس بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنی پرابلمز میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور یقین کریں کہ تب بہت تکلیف ہوتی ہے. الحمدللہ اگر ہم سب بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو جیسے میم نے بھی کہا خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بات یہی ہے, میں بھی اپنی اسٹوڈنٹس کو صرف جو ہے وہ انکریجمنٹ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. میں اپنے کالج میں پولیس کے لیکچر کروا چکی ہوں جن میں بعد میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ کوسچن آنسرز کیجئے. میری بچیوں نے, ایک بچی نے جب یہی کوسچن اٹھ کے کیا کہ ہم صرف بہنیں ہیں اور ہمیں ہماری جائیداد چچا تایا وغیرہ نہیں دے رہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے تو کچھ نہیں پتا, میری والدہ ان پڑھ ہیں. اسی طرح میری ایک بچی میرے پاس آئی, اس کے ہسبینڈ نے اس کو 4 بچیوں کی وجہ سے گھر سے نکال دیا, اس کے والدین حیات نہیں ہیں, بھائی اس کو رکھنا نہیں چاہ رہا, چھوٹی چھوٹی 4 بچیوں کے ساتھ وہ کہاں جائے. اور اگر وہ جاب کرنا چاہے تو آپ کو پتہ ہے آج کل جاب کرے یا بہت سی ہراسمنٹ ایسی خواتین کے لیے باہر سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, بچیاں بھی ہوں اور پتہ چلے کہ ساتھ سہارا بھی نہیں ہے, زیادہ مشکلات آتی ہیں. تو میں نفیسہ جی سے بہت بڑا ایگری کرتی ہوں 47% لڑکیوں کی شادی
ان کے میچور ہونے سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے. 18 سال سے کم ابھی ایج میں بھی 47%. ویسے بہت مجھے یہ میرے لیے تو ایک نئی انفارمیشن ہے کیونکہ مجھے نہیں تھا اندازہ کہ اب بھی ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو کبھی تھا ایسا ہوتا ہے لیکن ابھی تک بھی ایسا چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ان کی شادی کر دی جاتی ہے اور ان سے تو وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے تو اس پہ وہ قانون اجازت نہیں دیتا, تو پھر کیسے لیگلی ہے نا کہ یہ سارے کام تو قانون تو آپ کو بہت زیادہ رائٹس دے رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے اس رائٹ کو لینے کے لیے آپ نے پراپر فورم پہ جانا ہے, کورٹ. یہ پنجاب میں چل رہا ہے ایسا بھی؟ بالکل ایسا ہی ہے, پنجاب میں بھی اور اوور آل جہاں پہ بھی ہے. ابھی دیکھیں نیوزی لینڈ نے 1893 میں پہلا عورت کو ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ دیا, پہلا ملک تھا یہ. اچھا, اور اب سیریا کے آپ ایگزامپل لیں, ابھی تک وہاں پر لیڈیز کو پولیٹیکلی جوائن کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, حالانکہ اب کون سی 21ویں صدی چل رہی ہے. تو یہ ایشوز دونوں طرف ہی ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج خواتین کا جو عالمی دن ہے وہ منایا جا رہا ہے. منایا کیا جا رہا ہے, اس پہ ڈسکشن وغیرہ کی جا رہی ہیں کہ خواتین اپنے حقوق کو کس طرح سے حاصل کر سکتی ہیں اور کون کون سے ایسے ادارے ہیں اور کون کون سے ایسے حقوق ہیں جن پہ خواتین اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں جا رہی ہوں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے. ہر دور میں ہلاکو, ٹیپو, سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے. یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا. آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں. حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز, لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا. دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم, صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے خواتین کے جو رائٹس ہیں ان پہ بحث کر رہے ہیں, ان پہ بات چیت کر رہے ہیں. تو میرا دوبارہ سے جو کویسچن ہے وہ نفیسہ طاہرہ میم آپ سے ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے. ہراسمنٹ کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں, لیکن ہراسمنٹ جب ایک خاتون ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں آپ نے بات کی ہے کہ ہراسمنٹ کی بہت صورتیں ہیں. دیکھیں, ہراسمنٹ کے واقعی مختلف ذریعے ہیں. بالکل ایسے ہی الفاظ بول کے انہیں ہراساں کیا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ شادی کی جو تھریٹ دی جاتی ہے اس سے وہ ہراسمنٹ میں آتی ہے. اس کے بعد جب وہ سوسائٹی میں جاتی ہے دین اس کو ورکنگ پلیس پہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا ہجوم میں اگر وہ باہر جاتی ہے تو ہجوم کریٹ کر دیا جاتا ہے جہاں سے وہ اس صورتحال کو نبٹنا یا فیس کرنا مشکل اس کو لگتا ہے. تو ان کیس اگر ایک لیڈی ہے وہ کام کر رہی ہے کسی بھی جگہ پہ ہے, وہ دیکھتی ہے کہ اسے ہراساں کیا جا رہا ہے تو 15 پہ فوراً کال کرے, ان کو ریلیف دیا جائے گا. پولیس وہاں پر پیٹرولنگ پولیس ہے وہ آن ڈیوٹی ہوتی ہے, 24 آورس دیا جاتا ہے. اس کے بعد پنجاب پولیس نے علیحدہ سے ایک کال سیل دیا ہے, وہاں پہ کال کریں, ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. ضرورت اسی عمل کی ہے کہ ہراسمنٹ کا اویئرنیس ہو اور ہراسمنٹ کی صورت میں وہ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں اور شائنس فیل نہ کریں, اور فوراً جو ان کے پاس یہ اویئرنیس ہے. اور چونکہ اب یہ اویئرنیس اتنی کیونکہ ہماری جو آج کل خواتین ہیں وہ خودکشی کر لیتے, سوسائڈ بہت زیادہ, اس کا یہ بات بہت زیادہ ہے کہ سوسائڈ کر لیتی ہیں خواتین, سوسائڈ کر لیتی ہیں ڈر سے کہ یہ بات ایسی ہو گئی تھی, خوف سے, اور کسی کو کہہ نہیں پاتی ہیں, کسی سے بات نہیں کرتی بالکل آنر, اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایشو تھا اس وجہ سے خودکشی کر لے. یہ بھی یہاں پہ میں کہوں گی کہ اویئرنیس کی کمی ہے, اویئرنیس کی بالکل ٹریننگ نہیں ہے. ہمارے خواتین کو ایجوکیشن کے ساتھ کانفیڈنس کی جو ہے بہت ضروری ہے, بہت ضرورت ہے. اور دوسرا ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے اندر ان کو پرائورٹی دی جائے.
اور ان کو ڈسکریج نہ کیا جائے، نیگیٹیو جو تھنکنگ ہیں اس کو زیادہ تر ڈسکس نہ کیا جائے، پازیٹیو تھنکنگ کو پروموٹ کیا جائے، ایسے حالات کریٹ کیے جائیں. جیسے میڈم نے بھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ وہاں پر ورکشاپ بالکل بالکل ایسے ہی. اور میری بھی ذاتی رائے یہی ہے کہ جو ہماری کالج لائف ہے نا، کالج میں اس طرح ہونا چاہیے. اسکول لائف تک تو ٹیچرز خود گائیڈ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ حقوق کی بات آتی ہے تو وہ ہم جا کے کالج لائف میں ایسا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ حقوق، ہمیں یہ حقوق ہمیں اسٹڈی میں بتایا بھی جاتا ہے یہ حق ہے یہ حق ہے، لیکن ان حقوق تک ہم نے جانا کیسے، اس کے لیے ورکشاپ لازمی ہونی چاہیے. میں تو کہتی ہوں بیسک ایجوکیشن کا حصہ بنا دینا چاہیے. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا جو کورس ہے جو ہم ایجوکیشن بچوں کو دے رہے ہیں اس میں ہر کلاس میں ایک لا بک کا ہونا بہت ضروری ہے. چاہے بالکل شارٹ ہو لیکن ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو قانون ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ خواتین مردوں اور خواتین کے دونوں کے لیے، خواتین حضرات دونوں کے لیے قانون ہوتے ہیں. بالکل اس لیے ایک ہونا چاہیے سلیبس میں یہ حصہ ہونا چاہیے. دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے فرائض ہیں، دونوں کو اپنے حقوق سے آگاہ ہونا چاہیے، دونوں کو اپنے فرائض سے آگاہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی مسابقت نہیں ہے. اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد ہے وہ جاب کرتا ہے، کہ آپ بھی بتا سکیں گی، تو اس کی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ جاب کرتا ہے، اس نے صرف جاب ہی کرنی ہوتی ہے. لیکن خواتین جاب بھی کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، کیونکہ خواتین کی سب سے جو اہم چیز میں وہ یہ کہوں گی کہ ایز اے ماں اگر وہ اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تو مشکل کوئی کام ہی نہیں. بالکل جی ایسے اگر وہ اتنے مشکل کام کے ساتھ جاب بھی کر رہی ہیں. بالکل جی. خواتین جو ہیں بیسیکلی جو کارکن خواتین ہیں وہ اصل میں ڈبل ڈیوٹی کر رہی ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ مرد آپ نے جیسے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ نوکری کرنے کے بعد ان کو آ کر کچھ مرد ایسے ہیں بھی جو بہت کوآپریٹو ہیں، جو اپنے گھروں میں آ کر اپنی خواتین کے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ، ہماری امہات کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا اور اس کی ہمیں تعلیم بھی دی. افسوس اسی چیز کا ہے، یہ بھی بات نہیں ہے جیسے ابھی بہت زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جی کون سے حقوق کیسے حقوق. میں پھر بار بار دہراؤں گی مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں حقوق نہیں دیے گئے، ہمیں بہت حقوق دیے جو اسلام نے دیے، وہ کسی معاشرے میں نہیں دیے، کسی مذہب نے نہیں دیے. بات عملداری کی اور جہاں پر عمل ہو رہا ہے وہاں کی خواتین کو ضرورت بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بات انہی خواتین کی ہے جن کو یا تو پتہ نہیں ہے یا وہ غربت، بالکل آپ کہہ لیں کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. جہاں پر وہ مرد جو نہیں دے رہا بچی کو یا خاتون کو حقوق نہیں دے رہا، وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، وہ ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی بھی امتیاز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مسابقت یا مقابلے کی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ حقوق تو دونوں کے ہیں، بالکل ہے، مرد کے بھی ہیں، خواتین کے بھی ہیں. تو یہ کوئی لڑائی نہیں ہے. اس کو جھگڑا نہ بنایا جائے، اس کو لڑائی نہ بنایا جائے کہ جی صرف خواتین ہی کے حقوق ہیں. نہیں، ہمارے کہا جاتا ہے کہ خواتین کو برابر کے حقوق ہیں، لیکن گھر میں اگر کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو بچیوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، بیٹوں کو بٹھا لیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیرنٹس میں ایسا نہیں تھا، لیکن ایسا ہوتا ہے. اکثر لڑکیاں کہتی تھی مجھے کہ یار آپ کے گھر میں اگر کالز وغیرہ بھی آ جائیں نا تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو پوچھتے ہیں. ایسا ہوتا تو نہیں کہ فیمیل سے پوچھا جائے. جی بہت سی جگہوں پہ ابھی ایسا ہی ہے کہ لڑکیوں کو مطلب کوئی رائے دینے کا اختیار نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جیسے آپ نے کہا، اگر میں یہاں پر بیٹھی ہوں تو مطلب ہم لوگ اس چیز کو نا ایسے لے لیا جاتا ہے جیسے جو عورتیں حقوق مانگ رہی ہیں شاید وہ مردوں کے خلاف، ایک مردوں کے خلاف بھی لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ نا یورپ ممالک کو کاپی کر رہی ہیں. ہرگز بھی نہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھی ہوں تو میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے یہاں پر بیٹھی، بالکل ایسے اپنے والد صاحب کے پہلی بات تعلیم کی حاصل وجہ کی سے اپنے بیٹھی. بھائیوں اور اپنے باپ کی وجہ سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پروفیشنل لائف میں اپنے خاوند کی وجہ سے. تو مجھے حقوق مل چکے الحمدللہ مجھے، میرے پاس سارے حقوق ہیں. لیکن میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں جس کو حقوق نہیں ملے. تو مس نفیسہ طاہرہ، آپ پروگرام کے لاسٹ پہ ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گی کہ ان کو اپنے رائٹس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا ان کو مطلب کوئی ان کو ایسا پیغام دینا آج کے دن کے حوالے سے؟ جی میرا پیغام تمام خواتین جس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، چھوٹی بچیاں شامل ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ اپنا تعلیم کو مرکز بنائیں، علم کے اندر دلچسپی لیں. اپنے آپ کو جب تک وہ تعلیم یافتہ نہیں کریں گی، ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیں گی،
اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار نہیں لائیں گی تب تک وہ اس معاشرے کے اندر آسانی کے ساتھ ایکسل نہیں کر سکتی. تو اپنا جو فل فوکس ہے اس اپنے کام پر توجہ دیں, دھیان دیں, بالکل انہوں نے اپنا کہا کہ کانفیڈنس لوز نہ کریں, پازیٹیو تھنکنگ رکھیں, تو یہ سارے راستے آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ کے لیے سہولتیں موجود ہیں. بالکل ایسے اب بالکل آپ کے ایسا ہی اندر ہے, یہ بالکل ہمت ایسا کی ہی. بات ہے کہ آپ نے یہ تمام راستوں پہ چلنا کیسے ہے, آپ نے اویئرنیس کیسے لینی ہے. اس کے لیے کی یہی ہے کہ آپ کے جو سینئر آپ سے لوگ ہیں, اچھے لوگوں کا انتخاب کریں, اپنی جو ایجوکیشن سب سے مین ہے, اس کو زیادہ پالش کریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ یہ جان سکیں کہ کون آپ کے لیے ہیلپ فل ہے, کون سا راستہ آپ کے لیے آسان ہے. بالکل شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں, صبر کریں, پیشنس سے کام لیتے ہوئے آپ اپنا کام کرتے جائیں تو وہ دن دور نہیں جب آپ نہ صرف ایک باوقار خاتون ہوں گی, ایک اچھی جاب کریں گی, ایک اچھا بزنس کریں گی, آپ کے پاس زندگی کا وہ ایکسپیرینس ہوگا جو آپ نیکسٹ جنریشن کو منتقل کر کے جائیں گی. تو بہت شکریہ مس نفیسہ, آپ نے بہت اچھا میسیج دیا. اس میسیج کے ساتھ ہی بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اگر آپ سب سے بیسک چیز ہے جو تعلیم ہے, اگر آپ بہت اچھی تعلیم حاصل کرتی ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس آئے گی. آپ صبر کریں اور شارٹ کٹ تو کبھی بھی نہ لیں کیونکہ شارٹ کٹ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کا جو پروگرام ہے اس کا میں اختتام چاہتی ہوں اور اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ حافظ. بڑا چودھری حاضر خدمت. میں چودھری ہاں, کھلا دوں میں مینوں کتے کام بھیجے, سودا لین بھیجے, فیصلہ تو آپ کر لو. تیرے محلے چ پانی آਉਂਦਾ؟ بالکل آਉਂਦਾ. محلہ چھੱਡ